बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं ज़फ़र वली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि फ़लस्तीनी कैंपों के कुछ मुज़ाहिरीन जो है बड़ी बड़ी चाबियाँ उठाए मुज़ाहरे कर रहे हैं। ये क्या है? इस तहरीक को नकबा कहते हैं। ये क्यों स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई, हम आज के व्लॉग में आपको ये बताएंगे। और ये फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर कैसे हुए, ये भी हम आज आपको बताएंगे। आज मैं जिस किताब का तज़किरा आपसे करने लगा हूँ वो है एक मशहूर राइटर की किताब वंस अपॉन ए टाइम इन यरूशलेम। अंग्रेज़ी ज़बान में छपी हुई किताब है। किताब की मुसन्निफ़ा जो है वो डॉक्टर सहर हमूदा हैं, जो मिस्र की सिकंदरिया यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल राइटर हैं और बेशुमार तसनीफ़ात जो हैं वो तख्लीक कर चुकी हैं। ये मिस्र की यूनिवर्सिटी के शोबा तालीफ़ व तर्जमा की हेड भी हैं और आलमी सतह पर इनके ख़ासे मकालात जो है वो शाया हो चुके हैं। ये किताब बयान करती है एक नस्ल के दुख को, मुसलमानों के ज़वाल के असबाब को, उम्मत का शिराज़ा कैसे बिखरा, उन चीज़ों को। किताब दो रावी बयान करते हैं। एक डॉक्टर सहर हमूदा की वालदा हैं, जिन्होंने ऐन जवानी के आलम में इन तमाम वाक़यात को जो फ़लस्तीन पर बीते, जुल्म के वो पहाड़ जो उन पर तोड़े गए, उसकी वो ऐनी शाहद हैं। उसके बाद डॉक्टर सहर हमूदा हैं जो उन वाक़यात के ऊपर अपनी तहकीक और अपने इल्म की रोशनी में तबसरा करती हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आज आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से के अंदर या पहले चैप्टर के अंदर डॉक्टर सहर हमूदा बयान करती हैं कि सलाहुद्दीन जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, उसे मालूम था कि मेरी उम्मत में शायद दोबारा कोई सलाहुद्दीन पैदा ना हो सके, तो उसने हरम के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी हवेलियाँ तामीर करवाईं। उन सब का नक्शा एक जैसा था। फिर उसने मुसलमान मुख्तलिफ़ कौमियतों से बालातर होकर मुख्तलिफ़ मुसलमान जो है ख़ानदान वहाँ पर आबाद किए और उनके ज़ुम्मे मखसूस काम लगाए ताकि हरम की हिफाजत जो है वो होती रहे। मसलन जिनके ज़िम्मे पानी पिलाने का काम जो है वो लगाया गया तो वो सक्का कहलाए। जिनके ज़िम्मे अज़ान वग़ैरह देने का या पाबंदी औकात का काम लगाया गया तो वो मौक़ीत कहलाए। और उनकी ज़ाती शनाख्त ख़त्म हो गई, वो अपने कामों के हवाले से ही तारीख़ में ज़िंदा रहे। डॉक्टर सहर हमूदा के ख़ानदान के ज़िम्मे जो है वो फतवे जारी करने का काम था, फतावा जारी करने का काम था। लिहाजा रूहानी लिहाज से, इल्मी लिहाज से ये ख़ानदान बाकी ख़ानदानों से ज़्यादा मुमताज़ था। कमाल की बात यह है कि इन हवेलियों का नक्शा एक जैसा था। इसमें एक मदरसा भी होता था, एक नमाज़ पढ़ने की जगह होती थी, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी। यानी ये हवेलियाँ जो है ये इसमें एक मेहमान खाना भी होता था। ये हवेलियाँ जो है पूरे एक कल्चर को डिफ़ाइन करती थीं। तो जनाब डॉक्टर सहर हमूदा के ख़ानदान का जो है ताल्लुक़ वो फतावा के ख़ानदान से था। अच्छा, अब इनके अंदर क्या था कि मुख्तलिफ़ ख़ानदान जो है वो मुकीम थे और यरूशलेम की कहानी इन्हीं ख़ानदानों की ज़ुबानी, इनके छोटे छोटे वाक़यात से बाहर निकलती है। इस किताब के ज़रिए हमें 1920 से लेके 1940 तक का यरूशलेम जो है वो सामने आता है। इस किताब का हीरो कोई फ़र्द या किरदार नहीं है, बल्कि वो घर है जिसके अंदर एक ख़ानदान है, जिसमें सौतेली वालदाएँ हैं, जिसमें चचा हैं, चचाज़ाद बहनें हैं और वहाँ की रवायात हैं, वहाँ के कामकाज हैं और छोटे छोटे वाक़यात हैं। इसी किताब के ज़रिए हमें शहर की जो है वो असली दास्तान जो है वो सामने आती है। इस शहर के अंदर क़दामत परस्ती थी, तोहम परस्ती थी, तशद्दुद था, फसाद था और अहले बरतानिया का और यहूद का जो तमाम साजिशें थी
وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے چیپٹر کے اندر جو ہے انہوں نے صلاح الدین کا بیان کیا ہے، دوسرے چیپٹر کے اندر وہ اپنے خاندان کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ جب میرے والد کی عمر 15 سال تھی تو انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک ان کی داڑھی بڑھ نہیں جائے گی، یعنی ان کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، وہ اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے۔ اور دوسری بات یہ قسم کھائی کہ وہ اپنا آبائی گھر جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ حرم کے ارد گرد کا علاقہ خالی کر کے باہر جدید آبادیوں میں جو ہے منتقل ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہوئے بھی، لیکن اس میں کیا ہوا کہ اس ٹریپ میں آ کر وہ گھر سے بے گھر جو ہے وہ ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ نئے فیشنیبل علاقوں میں نہیں منتقل ہوں گے، بلکہ پرانے شہر کی در و دیوار کے اندر ہی رہیں گے، اس جگہ جہاں صدیوں سے ان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ سحر حمودہ کہتی ہیں کہ سحر حمودہ کی والدہ یہ چونکہ راوی ہیں تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ ایک نہایت درویش صفت اور تارک الدنیا شخص تھے، اور وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے علمی سوالات اور ان کے جوابات کی تلاش میں ہمہ وقت جو ہے وہ مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک لائبریری قائم کی ہوئی تھی، ایک ریسرچ لیبارٹری قائم کی ہوئی تھی، اور اس میں وہ کام کرتے رہتے تھے۔ چونکہ وہ عثمانی حکومت کی رعایا تھے، لہٰذا عثمانی حکومت نے انہیں قسطنطنیہ میں انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے وظیفہ دیا اور وہ انجینئر بنے۔ واپس آ کر انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ یروشلم کی گلیوں کے اندر روشنی کا بندوبست کریں۔ اور ڈاکٹر سحر حمودہ کی والدہ کہتی ہیں کہ دارالفطینی، وہ گھر جس کا ذکر جس میں وہ رہتے تھے، وہ پہلا گھر تھا جس میں برقی روشنی جو ہے یروشلم میں کی گئی۔ اسی طرح اس گھر میں انہوں نے بہت ساری روایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ انہوں نے کتابیں بہت جمع کی ہوئی تھیں، وہ ابن سینا کے نسخوں کے مطابق ریسرچ کیا کرتے تھے۔ کیمیکل لیبارٹری انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور اس کیمیکل لیبارٹری کے اندر انہوں نے دوا ایجاد کی تھی جو کئی امراض کے اندر جو ہے وہ بڑی شافع تھی۔ انہوں نے خاص طور پر ڈاکٹر سحر حمودہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کی بہنیں اور انہیں اکثر قبض کی شکایت ہوا کرتی تھی، تو وہ چینی کے ساتھ اس دوا کو استعمال کرتی تھی تو اس کے بہت سارے امراض جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں علم کا، پڑھنے کا، لکھنے کا رواج تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں شہر کے اندر جو ہے وہ کالا جادو، اس نے اس پہ جادو کر دیا، سوتیلی والدہ نے جادو کر دیا اور اس طرح کر دیا، یہ چیزیں جو ہے وہ وہاں پر تھیں۔ وہاں پر ٹونا شونا جو ہے یہ چلتا تھا، وہاں پر قدامت پرستی تھی، کثیر الازدواجی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ایسے تعصبات پیدا ہوئے، جیسے مثال کے طور پر عربوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت ہوئی۔ اب ڈاکٹر سحر یہ کہتی ہیں کہ 1920 سے لے کے 1941 کے درمیان جو ظلم ہوا اور جس کے نتیجے میں 1948 میں نکبہ کی تحریک جو ہے برپا ہوئی، اس کا پس منظر وہ بیان کرتی ہیں۔ پس منظر کیا تھا کہ جب برطانیہ نے اپنے مینڈیٹ کے تحت فلسطین پر قبضہ کیا تو اس وقت وہاں پر کوئی یہودی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہودیوں کو باہر سے لا کر وہاں پر آباد کرنا شروع کیا، اور نہ صرف آباد کرنا شروع کیا فلسطین کے علاقے میں بلکہ یروشلم کے علاقے میں، اور نہ صرف آباد کرنا شروع کیا بلکہ ان کو کی پوسٹ کے اوپر، حکومتی پوسٹوں کے اوپر مسلمانوں کو ہٹا کر وہاں پر لگانا شروع کیا۔ نتیجے میں پروٹیسٹ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ برطانیہ والوں نے اس پروٹیسٹ کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ کچل دیا۔ 6 مہینے تک مسلسل کرفیو لگایا گیا، مسلمانوں کی املاک پہ قبضہ کیا گیا، انہیں قید کی گئی، سزائیں دی گئیں، ان کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا، اور وہاں پہ یہودی آباد کاروں کو جو ہے وہ بٹھانا شروع کر دیا گیا۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح زوال پذیر امتوں کا رواج ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالی گئی، ایک نام نہاد اسلامی کونسل بنا دی گئی، جس میں آج کی کشمیر کمیٹی اور آج کے ملاؤں کی طرح جو ہے چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے مسلمانوں کے مفاد کا سودا کر دیا، اور جناب یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر نکبہ تحریک شروع ہوئی، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ان لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، مثلا سحر حمودہ کہتی ہیں کہ سقف ایک آبادی تھی جس میں تقریباً 1300 گھر جو ہے وہ مسلمانوں کے تھے، ایک بھی یہودی نہیں تھا، لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ یہودی آباد کاروں نے اپنے مسلح رضاکاروں کے ذریعے فلسطین کی قابض برطانوی فوج کی مدد سے جو ہے
اس کو صفایا کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، اور آج وہاں پہ کسی ایک مسلمان کا نشان بھی نہیں۔ اسی طرح کا تجربہ جو ہے وہ مشہور فلسطینی شاعر محمود درویش کو بھی ہوا تھا۔ اس کی بستی تھی البرق، اس کے اندر بھی بے شمار مسلمانوں کی آبادی تھی، وہاں پر آج ایک سکول کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ خود BBC کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ تو جناب یہ آج کیا ہوتا ہے کہ وہ 1948 میں جو 15 مہینے کی جنگ شروع ہوئی، جس میں بیچارے نہتے مسلمان اور جدید اسلحہ سے ریس برطانیہ کی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ یہودی رضاکار جنہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، اس کی روایات کو ختم کیا، وہ مسلمان بیچارے اپنے گھروں کے سامان کو بند کر کے پناہ گزین کیمپوں میں چلے گئے، جس کی تعداد آج بھی اقوام متحدہ کہتی 60 لاکھ ہے۔ وہاں پر چلے گئے، ساتھ جاتے ہوئے چابیاں لے گئے بڑی بڑی کہ یہ ہم ان گھروں کو کبھی نہ کبھی واپس آئیں گے۔ کئی نسلیں گزر گئی ہیں، آج وہ سڑکوں پہ وہ چابیاں اٹھائے ہوئے، آپ 15 مئی کے اخبارات دیکھ لیجئے، اٹھائے ہوئے مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان گھروں کو ضرور واپس آئیں گے۔ یہ دیکھیے، مجھے نہیں پتا وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ ایک عزم ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوا ہے، اور عزم کو موت نہیں آیا کرتی۔ اور دوسرا سبق اس میں ہمارے ناظرین یہ ہے کہ جب ہم خلافت میں تھے، جب ہم ایک مرکز کے تحت تھے، تو انہی فلسطینیوں کو عثمانی سلطنت جو ہے وہ وظائف بھی دیتی تھی، ان کے مسئلے بھی حل کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن اس کے اندر قومیت کا بیج ڈال کر ان کو در بدر کر دیا گیا۔ لیکن ہم نے نہ آج سبق سیکھا ہے نہ کل سیکھیں گے۔ آج کشمیر میں انڈیا بھی یہی کر رہا ہے، وہ اس کو یونین ٹیریٹری قرار دے کر وہاں سے آباد کار جو ہے وہ لا کر آباد کر رہا ہے، وہی پیٹرن ہے، وہی سلسلہ ہے، وہی سب کچھ ہے، اور ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم اختلافات کا شکار ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ نیچے کمنٹس میں کیجئے، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔